अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुजतबा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डिक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हर पीर को हम लाइव पेश करते हैं और ये दिल के मरीज़ों के लिए प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं तो इस प्रोग्राम में अपनी मसले को हमारे साथ शेयर करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए नंबर है 0519450030। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद दिल की बीमारियों के बारे में आगाही फैलाना और जो दिल के मरीज़ हैं उनको मशवरा देना और उनको इस बारे में गाइड करना कि उनको किस तरह अपना इलाज आगे लेकर चलना चाहिए। ये आप लोगों के लिए हम पेश करते हैं मंडे को, और इसमें इंटरैक्टिव फॉर्मेट है जिसमें आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ दरख्वास्त ये है कि जब कॉल करें तो अपने साथ जो नुस्खा है वो सामने रखें और अपने टेस्ट भी सामने रखें, ताकि मुख्तसर टाइम में आप अपना सवाल हमसे साफ क्लियरली पूछ सकें। अगर आपका टेस्ट हुए में एको हुई हुई एनजो हुई हुई है तो सामने रख के अपना सवाल कीजिए और उसका जवाब हम लाइव आपको लेकर देंगे। नाजरीन, अभी थोड़ा सा दिन पहले, एक दो दिन पहले 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया, और ये मनाने का पूरी दुनिया में मकसद ये होता है कि इस दिन के ज़रिए आम लोगों में इस बात की आगाही फैलाई जाए कि दिल की बीमारियां कितनी ख़तरनाक हैं, और लेकिन इनसे किस तरह 100% बचा भी जा सकता है। और अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें और खाने पीने में एहतियात करें, जो दिल के मरीज़ हैं वो अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से खाएं, और जिनको अगर कोई मसला हो रहा है और कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो वक्त पर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करें, तो ये बीमारी से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसमें ना सिर्फ खाना पीने में एहतियात करना ज़रूरी है, बल्कि एक्सरसाइज और वर्जिश ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये हर कोई रोज़ाना सही माने में वर्जिश करे और आधा घंटा या 1 घंटा चले, तो आपको दिल की बीमारियों का जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारा ये भी कोशिश होगी कि इस बारे में भी कुछ बात की जाए। अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। इससे पहले आप कमांडेंट रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी के। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप मेडिकेयर कार्डिक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में चीफ कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और दिन रात दिल के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सर, रिसेंटली अभी बिल्कुल प्रोग्राम आपने भी काफ़ी प्रोग्राम्स में शिरकत की। जो 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया, और इस सिलसिले में काफ़ी तकरीबात भी हुई जिसमें ये आगाही फैलाने की कोशिश की गई कि दिल की बीमारियां जो हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इसी बारे में कुछ बात से करें। जी जी बिल्कुल। जैसे कि पूरी दुनिया में जो दिल की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और ये तकरीबन इन्होंने वबा की सूरत इख्तियार कर ली है, तो उसमें और ये बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें ज़्यादातर बीमारियाँ जो है वो प्रिवेंटेबल है, यानी उनका रोकना जो है वो मुमकिन है, बशर्ते कि वो जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो आप ठीक करें और उस पर ध्यान दें। और अगर वो रिस्क फैक्टर्स को आप मैनेज या कंट्रोल कर लें तो काफ़ी हद तक ये बीमारी कम हो जाती है। इसका मकसद तो ये होता है कि जो दिन मनाया जाता है, जैसे आपने अपने प्रोग्राम में अभी शुरू में बताया, कि लोगों में आगाही पैदा करना और फिर कि ये बीमारी है क्या और इसके क्या असबाब हैं, और एजुकेट करना कि वो जो असबाब हैं अगर उनको कंट्रोल करके रखें तो दिल की बीमारी पे काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। और हम उन रिस्क फैक्टर्स को अगर यानी कि बुनियादी जो वजूहात और असबाब जो हैं वो अगर आपको पता हो तो आप उस हिसाब से अपनी जो है रोज़ाना की ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उसमें उस हिसाब से आप परहेज़ कर सकते हैं और इस बीमारी की जो शिद्दत है उसको कम कर सकते हैं और इसकी जो पेचीदगी है उससे आप बच सकते हैं। तो उसमें से जो मेजर रिस्क ज़्यादातर तो ये मर्दों में ज़्यादा होता है, और अगर ख़ानदान में हो तो उसमें ख़ानदान में आपको विरासत में ये बीमारी मिलती है और आप में जो है वो ज़्यादा होता है। और तीसरा जो है ये जो इलाका हमारा इलाका है साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका शामिल है, इन ममालिक में ये बीमारी दुनिया के मुकाबले बाकी हिस्से के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। और इसकी वजह ये है कि हमारी नालियाँ छोटे साइज़ की होती हैं और हमारी जो नालियाँ हैं वो बहुत जल्दी दूसरों से 10 से 15 साल पहले बंद हो जाती हैं
اور ہمارے یہاں جو ہارٹ اٹیک آتا ہے دوسروں سے 10-15 سال پہلے اٹیک ہوتا ہے، اور جب اٹیک آتا ہے تو اس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کی موت بھی زیادہ ہوتی ہیں اور کمپلیکیشن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو اس کی بیسیکلی جو وجوہاتوں کو شروع پہلے دن سے کنٹرول کیا جائے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے وجوہات کیا ہے، اور اس میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی ہے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی ہے اور اسے چھوڑ دیں تو یہ بیماری کافی کم ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ بیماری کی دفعہ ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے بلڈ پریشر ہے، اگر وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے رکھیں، 140/90 سے نیچے رکھیں دوائیوں کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، تو اس بیماری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے اس میں یہ بیماری زیادہ ہے، شوگر کو اگر کنٹرول کر کے رکھیں گے تو یہ بیماری جو ہے کافی لیٹ ہو جاتی ہے اور جلدی آپ کو نہیں آتی ہے۔ تو ان کنٹرول شوگر میں پری میچور جو ڈیزیز یا وقت سے پہلے جو بیماری آتی ہے اور پری میچور جو اموات ہوتی ہے، وقت سے پہلے جو موت ہوتی ہے، وہ شوگر والے مریضوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ شوگر کو کنٹرول کر کے رکھیں، یعنی صبح کی شوگر اگر آپ کی 110 سے اوپر نہ جائے اور شام والی شوگر کھانے کے بعد 160 سے اوپر نہ جائے، تو پھر آپ کی شوگر کنٹرول میں ہے اور اس کی کمپلیکیشن یا اس کی دل کی نالیاں بند کرنے کی جو ہے اثر، وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی حساب سے اگر آپ کی خوراک صحت مند ہونی، خوراک میں جو زیادہ مین چیز ہے کہ سادی خوراک ہونی چاہیے، جس میں گوشت کا کم استعمال ہو، چکنائی کا کم استعمال ہو، تلی چیزوں کا کم استعمال ہو، پراٹھے، انڈے اور مغز وغیرہ اور شری پائی، یہ اس طرح کی کبھی کبھی کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ زیادہ فریکوینٹلی سے کھاتے رہیں گے تو پھر آپ کے خون میں اتنی زیادہ چربی ہوگی کہ وہ چربی پھر آپ کی نالیوں میں، ہر جگہ پہ نالیوں میں جمع کرے گی، آپ کو ہارٹ اٹیک کر سکتی ہے، فالج کر سکتی ہے، گردے فیل کر سکتی ہے، یا ٹانگوں کی نالیاں بند کر کے گینگرین وغیرہ یا ٹانگیں کٹ بھی سکتی ہے۔ تو یہ اگر سارا آپ پرہیز کریں گے تو اس سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا، وہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جو ورزش نہیں کرتے، یعنی بیٹھے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے، ان میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ اور موٹاپا ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے باقی شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، فالج کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں کنٹرول کر کے رکھیں تو اس بیماری پہ کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، سعید بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی سعید صاحب، سوال کیجیے گا۔ سر کوئی آج سے بہت سال پہلے مجھے ہارٹ کے اوپر پین ہوئی، میری 55 ایج ہے، جی اور میں نے جناب پنجاب کارڈیالوجی لاہور میں ہی جا کے چیک کروایا، جی تو انہوں نے جناب مجھے ECG کر کے بتایا کہ جی ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں، وین شین ساری آپ کی اوکے ہیں، وہ تھکنیس ہے جس کو کولیسٹرول کہتے ہیں۔ ٹھیک تو وہ میرا کوئی تھوڑا سا تھا واقعی ایسا سلسلہ کہ کوئی شادیاں گاؤں میں تھیں، جی تو جی اس اعتبار سے کوئی ہفتہ 10 دن میں لگاتار کھاتا رہا ہوں گوشت، ٹھیک ہے یعنی میٹ تھا وہاں، کبھی بڑا کبھی چھوٹا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے پھر جناب مجھے ذاتی طور پہ نا انہوں نے کولیسٹرول لکھ کے دی تھی کہ آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، جس وجہ سے ادھر دباؤ پڑتا ہے، تو ہارٹ کے اوپر وین چین کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے تو وہ سر 2 سال اس بات کو ہو گئے، 2021 میں یہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے اب جناب آج کل میرے لیفٹ شولڈر میں نا ایک ٹل سی پین ہوتی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، سائڈ تک، صحیح ہے وہ نہیں تک، وہ ٹھیک ہے موو نہیں کرتی، آگے یا پیچھے کہیں نہیں جاتی۔ پھر میں پنجاب کارڈیالوجی میں گیا ہوں، جی تو انہوں نے جناب مجھے ECG کو نہیں کی، تو انہوں نے مجھے، جو ڈاکٹر بیٹھے تو کہتا ہے یار ہمارا روز کا کام ہے، یہ جو اسٹل ہے تو یہ آپ کے جوڑ اور پٹھوں کے اعتبار سے ٹربل ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے ٹیسٹ کیا ہوئے تھے جب آپ ابھی دوبارہ گئے تھے؟ تو کوئی آپ کا ETT ٹیسٹ، مشین پر ٹریڈ مل سٹریس ٹیسٹ ہوا ہو یا کچھ اور ایکو ٹیسٹ ہوا ہو؟ کوئی ایسا اس نے نہیں کہا، صرف ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ کا بلڈ پریشر 180 تک شوٹ کیا ہوا ہے۔ میں کہتا کون سی گولی کھاتے ہو؟ میں نے کہا جی ایکسٹور 580 کھاتا ہوں۔ جی تو اس نے کہا اس کو جاری رکھیں اور کچھ پین کلر دی، اس کے بعد سے وہ چیز میں نے کچھ دن یوز کی لیکن ٹھیک فیور نہیں ملی۔ ٹھیک پھر ہے لوکل ایک ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے مجھے نیکٹک بال، نیکوبال جی اور اس قسم کی جناب ٹیبلٹ دی کہ جناب یہ جوڑوں پٹھوں کے لیے تو اس سے فیور ملے گی۔ جی، آپ کو وہ بھی شوگر تو چیک نہیں ہے؟ نہ شوگر بالکل نہیں فیملی سر، میں دل کا بالکل۔ پرابلم تو نہیں ہے آپ کے پیرنٹس میں، بہن بھائیوں میں؟ سر ابھی تک تو میری انفارمیشن میں تو کوئی نہیں ہے۔ آپ بتاتے خود ہیں سگریٹ نوشی یا کوئی کسی قسم کا نشہ تو نہیں کرتے؟ پان، سگریٹ، یہ وہ کچھ بھی نہیں، جی، صرف یہ ہے کہ وزن زیادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ وزن سر میری ایج 55 ہے، جی ہائٹ 6 فٹ کے قریب ہے، اور وزن جو ہے میرا 90 kg ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ واک کرتے ہیں یا ایکسرسائز کوئی کرتے ہیں؟ سر واک میری روز 10 کلومیٹر ہے شام کی، اور فجر کے ٹائم آدھا پونا گھنٹہ میں روز اپنے گھر میں ہی واک کرتا ہوں، جو واکنگ چال ہوتی ہے۔ جب آپ یہ واک اور ایکسرسائز کرتے ہیں اس ٹائم پہ تو آپ کو یہ کوئی پین، چیسٹ پین سر یا کوئی چیسٹ کی، ہارٹ کی، سانس کی، کسی طرح کی پین نہیں۔ پھر یہ شولڈر پین جو آپ بتا رہے ہیں یہ کب ہوتی ہے اور یہ کس طرح ہوتی ہے؟
ہاں یہ سر یہ اس کا ایک میجک ہے میرا کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں نا سر تو درمیان میں مجھے جاگ آتی ہے تو جناب کو لیفٹ شولڈر پہ مجھے پین ہوتی ہے. جب اس کے بعد اٹھ کے میں غسل کر لیتا ہوں, نماز پڑھ لیتا ہوں, پھر ساری رات مجھے یہ پین نہیں ہوتی. یعنی میرا ورکنگ ٹائم رات کا ہے, رات کو 8 گھنٹے میری ڈیوٹی ہوتی ہے کسی ادارے سے ریلیٹڈ. جی ابھی آپ جی آپ نے جو ٹیسٹ وغیرہ کرائے اس میں آپ کی ای ٹی ٹی ٹیسٹ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ جی ہوا. اس میں انہوں نے کہا جو ایکسرسائز ٹیسٹ ہوتا ہے ٹریڈ مل پہ جس پہ دوڑنا پڑتا ہے وہ والا ٹیسٹ ہوا تھا کہ نہیں؟ نہیں وہ نہیں ہوا, وہ نہیں سر. صرف سادی ای سی جی ہوئی تھی آپ کی؟ یہ صرف ای سی جی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کے ساتھ مجھے رپورٹ دی تھی کہ آپ کے وین شین سب کچھ اوکے ہے, اس میں کوئی پرابلم. آپ نے بتایا پر کولیسٹرول زیادہ تھا, بتا سکتے ہیں کتنا زیادہ تھا؟ نہیں یہ مجھے نہ انہوں نے ریزن بتایا. اس وقت انہوں نے 140 2 سال پہلے بتایا تھا مجھے بلڈ پریشر, اور اس دفعہ جب میں گیا ہوں 1 مہینہ پہلے تو انہوں نے مجھے ابھی آپ ایکسٹور کھا رہے ہیں تو کیا اس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے؟ ہاں جی اب کنٹرول ہے. میں چند دن پہلے بھی کروایا, یعنی میں تقریباً 1-2-3 دن کے اندر لازمی کراتا ہوں. پین مجھے کو نہیں ہوتی تو اس نے مجھے کہا جی 117 ہے اور 79 ہے, یعنی 1-2 پوائنٹ کم تھا جو نارمل ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ کال کرنے. جی جی یہ صرف جو شولڈر کا پین ہے سر یہ میجیکلی ہوتا ہے صرف سوتے میں. جب مجھے ایک دفعہ بیچ میں یاد آئے گی تو شولڈر میں پین ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. منصر سعید صاحب سے لاہور سے, انہوں نے 55 ایئرز عمر ہے ان کی اور 6 فٹ قد ہے, 90 kg وزن ہے اور ان کو لیفٹ شولڈر پین ہوتی ہے. ویسے تو بڑے ایکٹیو ہیں اور اس طرح سے ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن لیفٹ شولڈر پین ہے جو آف اینڈ آن 2 سال سے ہو رہی ہے. ایکسٹرا کھاتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے جو کہ ایمرجنسی جانا پڑا ان کو کچھ عرصہ پہلے, وہ شوٹ کر گیا تھا. اس بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا کیا جائے. جی آئی تھنک یہ ماشاءاللہ ان کی جو صحت مند قسم کی ایکٹیویٹی ہے اور عادت ہے کہ کافی لمبا 10 کلومیٹر تک یہ چلتے ہیں, اس میں سے جو بیسٹ آئی تھنک جیسے آپ نے بات کی کہ نہیں چاہیے کہ اپنا احتیاطاً جو ہے یہ ایک ایکسرسائز ٹیسٹ ای ٹی ٹی وہ ضرور پی آئی سی لاہور سے کروا لیں اور ایکو وغیرہ ضرور کروا لیں. اور نیکسٹ ٹائم جب ہمارے ساتھ بات کریں تو ان کے سامنے کولیسٹرول کا رپورٹ اور شوگر کی رپورٹ سامنے پڑی ہو, گردوں کے ٹیسٹ کی رپورٹ, یورک ایسڈ کی رپورٹ سامنے پڑی ہو, وہ ہمیں ان ٹیسٹوں میں رزلٹ ذرا انہیں بتا دیں. اور اگر ان کی یہ جاتے ہیں اور ان کی ٹی ٹی اور ایکو وہ نارمل آتے ہیں تو پھر انہیں فکر کرنے والی کوئی بات نہیں. یہ ٹیسٹ ہر سال ایک دفعہ ضرور کروا لیا کریں تاکہ اگر کوئی بیماری ایسی کوئی چھپی ہے تو ان ٹیسٹوں کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے. اس میں سے سو فار تو آئی تھنک ان کی جو چیزیں تھیں ایسے بتا رہی تھی کہ ان کا جو شولڈر کا پین ہے وہ زیادہ تر مسکولر یا جوڑ والا پین ہے, اس کا دل کے ساتھ تعلق نہیں ہے کیونکہ اتنا چلتے ہیں انہیں درد نہیں ہوتا, ایگزرٹ کرتے ہیں اس سے درد نہیں ہوتا. بٹ یو نیور نو کہ کئی دفعہ کوئی درد ایسا ہوتا ہے جو اے ٹیپیکل ہوتا ہے اور پھر آپ کو ان ٹیسٹوں کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے. تو جب یہ ای ٹی ٹی ایکو ان کی ہو جائے گی اور بلڈ ٹیسٹ ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ پھر ہمیں جب نیکسٹ اگلا ہمارا پروگرام ہے اس میں ہمیں فون کر کے ان کے رزلٹ ضرور بتا دیں. اور اس شولڈر پین کے لیے کوئی عام پین کلر جیسے بروفن ہے اس طرح کی گولی یا پانسٹن کی گولی جو ہے وہ ضرورت کے وقت درد کے وقت لے لیا کریں اور ہوپفلی آئی تھنک ان کا دل کا اس سے آرام آ جائے گا. سر ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہے, ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. پروگرام میں کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 051-945-0030. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی اشفاق احمد ہے پیشنٹ اور احتیاط سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. جی ان کا بائی پاس ہوا تھا 3 سال ہو گئے ہیں جی, اور اب ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے معدے کی ناسی جو ہے تو وہ بہت جلتی ہے, خاص کر صبح کے ٹائم جلن ہوتی ہے بہت. ٹھیک ہے, ان کی عمر کتنی ہے, ایج کتنی ہے جی؟ ایج 61. 61 ایئرز ہے. اور یہ بتائیے کہ یہ میڈیسن کون سی استعمال کرتے ہیں؟ یہ کنکور, اسپائرومائڈ, لوپسین, رولپ, ڈیجیکسن. اسپائرومائڈ, کانکور, لوپرین, ڈیجاکسن اور رولیپ. ٹھیک ہے. ان کا دل کا الٹرا ساؤنڈ پہ ای ایف کتنا ہے, یعنی دل کتنے % کام کر رہا ہے یہ ایکو پہ؟ یہ 25 to 30%. ٹھیک ہے. سگریٹ تو نہیں پیتے ہیں؟ نہیں. شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر بہت پرانا شوگر ہے. اور انسولین لگاتے ہیں کہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں؟ ہاں جی انسولین لگاتے ہیں. کنٹرول رہتی ہے کہ نہیں؟ نہیں, ہائی رہتی ہے زیادہ. ہائی رہتی ہے. کتنی ہائی رہتی ہے؟ ہائی 300 تک رہتی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے کبھی. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے, اور بی پی بہت ہے ان کا, بہت زیادہ. بی پی بھی ہائی رہتا ہے؟
नहीं, बीपी बहुत ज्यादा लो होता है। लो होता है बीपी? कितना लो जी। होता है? कितना होता है बीपी? कितना कितना लो होता है? 60-80। 80-60, ठीक है। ये बताएं कि अभी आपने बताया कि इनको मैदे में जलन रहती है, हाँ जी, मैदे में जलन रहती है और सुबह के टाइम ज्यादा इस तरह का हो तो जाता क्या है। कोई फिर मैदे की दवाई भी इस्तेमाल करते हैं या कोई खास दवाई नहीं इस्तेमाल कर? मोटिलियम लेते हैं जी, और नेक्सम भी काफी यूज की है। ठीक है। सो क्या जी। उससे आराम आता है या नहीं आता? नहीं, सिर्फ वक्ती तौर पे जो थोड़े टाइम के लिए आ जाए तो आ जाए। ठीक है। और कहीं रात को बहुत हैवी खाना तो नहीं खाते हैं सोने से पहले, या इस तरह की बात तो नहीं है? खा लें? मतलब कभी कभी हो जाता है ऐसे, लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी वैसे ठीक है? जी, वैसे बिल्कुल ठीक है। ठीक है। लास्ट टाइम चेकअप कब कराया था? 3 महीने पहले। ठीक है। और मेडिसिन रेगुलरली खा रहे हैं? हाँ जी, मेडिसिन तो ले रहे हैं और चक्कर बहुत आते हैं ना। ठीक है। जी। बिल्कुल ठीक है। सो और वॉक करते हैं या नहीं करते? वॉक इतना नहीं करते, बहुत कम। उसकी क्या वजह है? उसकी ना शुगर की वजह से पाँव दुख गया था बहुत ज्यादा, ठीक है। इस वजह से फिर वो ज्यादा नहीं कर सकते। चक्कर बहुत आते हैं, थोड़ा सा भी चलते हैं तो चक्कर आते हैं बहुत। ठीक है। गर्दन में दर्द पाँव होता है। सूज तो नहीं जाते? पाँव बिल्कुल, उनके जो एड़ी है ना, बिल्कुल उसमें से जो खराब हुई हुई है। वो क्या शुगर की वजह से? जी, शुगर की वजह से। जख्म है एड़ी के ऊपर? हाँ जी, जख्म है बहुत ज्यादा। ठीक है। सो उसके लिए पाँव में दर्द भी होते हैं या दर्द नहीं होता? दर्द नहीं होता। ठीक, सही है। सो ये कितने अरसे से जख्म है जी? ये तकरीबन 1.5 साल हो गया है। ठीक है। उसको सर्जन को चेक तो नहीं कराया आपने? सर्जन को चेक करवाया था तो उन्होंने यही कहा है कि नीम गर्म पानी करके उसमें हाइड्रोजन और पायोडीन डाल के रखें। ठीक। तो वो तो 1.5 साल से रखा है, लेकिन उस तरह कोई इफेक्ट नहीं तो हुआ। दोबारा सर्जन के पास तो नहीं गए हैं उसके बाद के? नहीं, दोबारा नहीं गए। ठीक है। बुखार तो नहीं रहता सीटी अक्सर? सीटी एंजियोग्राफी भी करवाई थी। तीन टांगों की, महीने पहले पैरों की, क्या दिल की? दिल की। वो ठीक है। वो कब कराई थी? 3 महीने पहले। अच्छा, वो क्या वो ठीक है? ग्राफ्ट बाईपास ठीक काम कर रहे हैं? हाँ जी, रिपोर्ट तो ग्राफ स्टडी में LIM में 2 LED लिखा है जी जी और VG2 OM और VG2 PDA। जी। वो क्या उसके बस। आगे क्या लिखा है? वो पेटेंट है कि क्या है? वो ठीक है कि नहीं ठीक है? क्या लिखा है? इससे आगे क्या लिखा है? लीमा टू LED और जो आपने पढ़ के अभी सुनाया, इसके हाँ जी, उसके बाद जो एडवाइस में लिखा है रिव्यू इन OPD का बताया गया, और इसके अलावा नहीं। ठीक। वो ग्राफ्टों के आगे पेटेंट लिखा हुआ है या क्या लफ्ज लिखा हुआ है? जी, पेटेंट लिखा हुआ है। पेटेंट लिखा है। लीमा टू LED पेटेंट लिखा हुआ है, सही है? हाँ जी। सही है, जी। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर इशफाक अहमद साहब हैं, इनकी 61 ईयर्स उम्र है, शुगर के मरीज़ हैं, अनकंट्रोल्ड है, इंसुलिन लगाते हैं। बाईपास हुआ था 3 साल पहले और मेडिसिन रेगुलरली खा रहे हैं। CT एंजियोबुकोल उनके ठीक है, उनके ग्राफ ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन चक्कर आते हैं, जलन होती है मैदे में और पैर पे ज़ख्म भी है शुगर की वजह से सर। जी जी बिल्कुल। आई थिंक आज शुगर इतनी ज़्यादा देर से है, और फिर जिसे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है उसमें पोस्चरल ड्रॉप होता है, जब आप खड़े होते हैं या बैठने वाली पोजीशन से खड़े होते हैं या लेटने वाली पोजीशन में बैठते हैं तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ इनका बाईपास हुआ था, साथ ही इनका हार्ट बड़ा कमज़ोर है। जो इजेक्शन फ्रैक्शन पंपिंग होती है नॉर्मल 60% प्लस होती है, इनका 25% हार्ट काम कर रहा है। तो इससे जो दवाइयाँ ले उससे भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, और उन्होंने बताया कि ज़्यादातर उनका ब्लड प्रेशर 80 और 60 के करीब रहता है। तो इनकी दवाइयाँ एडजस्ट करने की ज़रूरत है, और साथ ही इन्हें न्यूरोपैथी भी है, और जो ज़ख्म है डायबिटिक फुट है जो इनका, जो एडी पे जो ज़ख्म है, और उन्होंने वो जो ड्रेसिंग डेली कर रहे हैं, होपफुली उस ड्रेसिंग से ज़रा बेहतर हो गया। और साथ आई थिंक एंटीबायोटिक वगैरह जो है वो सर्जन ने प्रिस्क्राइब की, उनको लेने चाहिए। इनका बड़ा ज़रूरी है कि इनकी मेडिसिन, मुझे आप एक तरह से रिपीट कर देंगे क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं? कॉनकोर, स्पाइरोमाइड, लोप्रिन, डाइजॉक्सिन और रोलेप्स है। हाँ, वो कॉन्कर का इन्होंने बताया किस डोज में ले रहे हैं, डोज। और स्पाइरोमाइड का भी डोज उसकी का भी नहीं डोज बताया नहीं कितने की ले रहे हैं। अच्छा। तो इनका मैं ये कहूँगा कि अगर स्पाइरोमाइड 40 मिलीग्राम की ले रहे हैं गोली, तो उसको 40 की बजाय 20 मिलीग्राम कर दें, और जो कॉन्कर की गोली है उसको बेशक आधी गोली कर दें। डाइजॉक्सिन जो उसी तरह रहने दें, और इन्हें नॉर्मली जो खाने पीने के लिए दें वो आप सूप दे दें बगैर नमक के, दूध दे दें बगैर मलाई के, और अंडे की सफेदी रोज़ाना दे दें, और हफ्ते में 3 दिन गोश्त दे दें, और उससे ताकि इनकी तबीयत बेहतर हो, उनका ब्लड प्रेशर भी इंप्रूव करे, और वॉक वगैरह करे, और साथ कोई ना कोई वाइटामिन दे। देखिए जब इतनी लंबी शुगर होती है
تو ٹانگوں میں بھی ویکنیس ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر آٹونامک نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، اور مریض کے لیے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کھڑا ہونا یا چلنا اور اپنے بلڈ پریشر کو مینٹین کرنا. تو پھر دوائیاں ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں تاکہ ان کا فردر کوئی بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈراپ نہ ہو، اور کچھ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہیں جس سے بلڈ پریشر ان کا جو ہے وہ اسٹیبل رہتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ تو ان کی چیزیں ٹھیک ہے، اس میں ایسا اس طرح کوئی چیز نہیں تھی. ان کا کوئی خاص سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ اس میں ایک تو معدے کی جلن اور دوسرا چکر آنا سر، دو چکر تو جیسے ہم نے کہا کہ بلڈ پریشر ڈراپ اس وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ان کی دوائیاں جو ہم نے ایڈجسٹ کی ہیں، امید ہے کہ اس سے ان کا جو بلڈ پریشر وہ ڈراپ نہیں ہوگا، 90-60 جیسے اوپر یہ بلڈ پریشر رہے گا تو ان کے چکر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ کہوا، سوپ جو یخنی ہے بغیر نمک کے، اور دودھ کا گلاس اور انڈے کی سفیدی روزانہ دے تو ہوپ فلی ان کی طبیعت کافی بہتر ہوگی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، ایک کالر اور کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں طارق مجید بول رہا ہوں لاہور سے، جی طارق وردہ صاحب. ٹاؤن سے. جی سوال کیجیے گا طارق صاحب. سوال یہ ہے کہ میری ایج ہے 71. جی تو مجھے نا بہت ساری بیماریاں ہوتی رہی ہیں، بلڈ پریشر بھی، شوگر بھی، ان سب سے میں لڑتا رہا ہوں، جی مطلب وہ دوائیاں کھا کے. ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہے وہ پرابلم یہ آیا ہے کہ پارکنسن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ دوائیاں کھانے سے کچھ نہیں اس کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. دن بدن وہ کام خراب ہی ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سو ابھی آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی کیا پوچھنا کیا چاہیں گے؟ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی علاج ہے؟ آپ کسی نیورو فزیشین کو دکھا رہے ہیں اس جی بیماری میں کے لیے؟ دکھا رہا ہوں. جی انہوں نے آپ کو کوئی میڈیسنز وغیرہ دی ہیں؟ جی میڈیسن دی ہیں انہوں نے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑ رہا. جی کون سی میڈیسن کھا رہے ہیں؟ میڈیسن بتا سکتے ہیں؟ سائنومیٹ جی وہ میڈیسن ہے، باقی تو اور بھی ہیں ساتھ، وہ جی. بلڈ پریشر سائنومیٹ شوگر کتنی کھا وغیرہ رہے کی ہیں؟ بھی ہیں، لیکن سائنومیٹ جو ہے وہ اس کی ہے پارکنسن کی. جی کتنی دفعہ کھا رہے ہیں دن میں؟ 2 دفعہ. 2 دفعہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کب سے اپنے نیورو فزیشین کو دکھانا شروع کیا ہے؟ دکھایا تو میں نے ادھر اسلام آباد میں آیا تھا، شفا ہاسپٹل ہے نا، جی جی. تو وہ کوئی 2 سال کا ٹائم ہو گیا. پھر ادھر لاہور میں دکھا رہا ہوں. آپ چل سکتے ہیں، واک کر لیتے ہیں خود سے؟ نہیں واک جو ہے وہ بہت ریسٹرکٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ تو ویسے تھوڑا سا چلتا ہوں، فزیو تھراپسٹ آتا ہے وہ تھوڑا سا چلا لیتا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ واک یہ میں بتائیے restrict ہو کہ گئی. آپ چائے کا گلاس ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں؟ چائے پی لیتے ہیں خود پکڑ کے؟ پی تو لیتا ہوں، جی پکڑ کے پی تو لیتا ہوں، لیکن ہاتھ کانپتے ہیں نا. جی. سو کیا مطلب وہ آپ پھکا پکڑ لے سکتے ہیں کہ نہیں پکڑا جاتا آپ سے؟ نہیں پکڑ لیتا ہوں ہاتھ. پی لیتے ہیں چائے کا کپ؟ گلاس جی پی لیتے ہیں چائے کا کپ، یعنی خود سے پی ہاں جی لیتے پی ہیں؟ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر طارق صاحب تھے لاہور سے کال کی. تھوڑا سا ان ریلیٹڈ سوال ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھا کہ شوگر بلڈ پریشر ہے اور وہ دوائیوں سے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن پارکنسن ہے اور اس کے بعد ان کو پرابلم ہو رہی ہے اور معاملات ان کو صحیح نہیں لگ رہے. اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں. جی آئی تھنک بڑے اچھے مریض ہیں اور حوصلے والے مریض ہیں، اور ساری یہ بیماریاں بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ کا مسئلہ اور پھر اب پارکنسنز ہیں، تو ہوپ فلی آئی تھنک ان کا پارکنسنز بھی کنٹرول ہو جائے گا. ایک نیورو فزیشین کو دکھاتے ہیں، اس کی کئی دوائیاں ہیں اور آپ دوائیاں ساتھ ٹرائی کرتے رہتے ہیں، اور ابھی تو لیٹسٹ دوائیاں بھی آ گئی ہیں. تو ہوپ فلی آئی تھنک پارکنسن کی اسپیشلی جو ٹریمرز ہیں ہاتھ کی، اور جو ٹانگوں میں سختی یا ہاتھ میں سختی، ریجیڈیٹی آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ دوائیوں سے نرم ہوتی ہے. پھر آپ چل سکتے ہیں اور بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں. کئی دفعہ بولنے میں دقت ہوتی ہے. تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ جو اچھے نیورو فزیشین ہیں لاہور کے، اور اس میں سے ایک پروفیسر نادر ہیں جو کسی زمانے میں جو ہے وہ اس میں شیخ زید ہاسپٹل میں ہوتے تھے، ان کو ایک دفعہ ضرور دکھائیں. وہ کافی اس کے ایکسپرٹ ہیں پارکنسنس کے. اور 2-3 پروفیسرز بے شک میو میں ہوں یا اس میں ایل جی ایچ میں ہوں، لاہور جنرل ہاسپٹل جو اسپیشلی نیورو ہاسپٹل ہے، یا پھر یہ پروفیسر نادر ہیں جو شیخ زید میں انہیں دکھائیں. اور آج کل تو جو پارکنسنز ہیں اس کو میڈیسن کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ انڈیپینڈنٹلی آپ چل سکیں اور آپ اپنا خود کپڑے پہن سکیں، کھانا کھا سکیں، اور ہاتھ میں جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ پانی کا گلاس پکڑ کے پی سکتے ہیں یا چائے کا کپ پکڑ کے پی سکتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ اپنے سارے کام خود کر سکتے ہیں. تو ان کو آئی تھنک تھوڑی ہمت کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ جب
2-4 ہفتے کے بعد ہماری ان سے بات ہوگی تو ان کی پارکنسنس جو ڈیزیز ہے وہ بھی کافی حد تک کنٹرول ہو چکی ہوگی. اور لیکن اس میں پیچھا نہ چھوڑے، جس طرح آپ نے پچھلی دوائیوں کا بیماریوں کا پیچھا کیا اور ہر بیماری کو آپ نے قابو کر کے رکھا اور اپنی دوائیاں باقاعدگی سے لیتے رہے، اسی طرح انشاءاللہ آپ کی یہ پارکنسنس والا جو مسئلہ ہے یہ بھی مینیج ہو جائے گا. اور آج کل لوگوں کی پارکنسنس بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتی ہے. سر اب ورلڈ ہارٹ ڈے کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ کارڈک پیشنٹس کو ڈائٹ کس طرح صاف ستھری کھانی چاہیے اور میٹ کا استعمال کم ہونا چاہیے، گوشت کا استعمال اور کولیسٹرول کو لو. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ لائف سٹائل میں کافی تلی ہوئی چیزیں کھانے کا رواج ہے، اور ڈیپ فرائڈ چیزیں اسپیشلی بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں، وہ سنیکس کی صورت میں ہوں یا میٹھے ہوں، ان میں بھی گھی کی مقدار کافی ہوتی ہے. تو اس طرح کے ڈائٹ میں کس طرح کی چیزیں ہیں جو بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ سختی سے اوائڈ کی جائیں، اور کبھی کھائیں تو اتنی کم کھائیں کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں؟ جی جتنی بھی جیسے تلی چیزیں ہیں، ڈیپ فرائیڈ ہیں، ایسے جیسے مغز ہو گیا، سری پائے ہو گئے، اور یہ نہاری وغیرہ ہو گئی، اور اسی طرح تلی پکوڑے اور سموسے اور کچوریاں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں. اور ڈیلی پراٹھا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے، جس میں ایک تو موٹاپا آپ میں آتا ہے، چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، خون گاڑھا ہوتا ہے، نالیوں میں چربی جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارے یہاں جو سب سے دیکھیں، ہمارے یہاں جو ہے نا ابھی یہ بڑی ینگ ایج میں بیماری آنی شروع ہو گئی، جسے ہم کہتے ہیں پری میچور ڈیزیز اینڈ پری میچور ہارٹ اٹیک اینڈ پری میچور اموات. یہ پری میچور یعنی کہ کسی کو 30 سال میں 20 سال میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اس سے اموات ہو رہی ہیں، یہ وقت سے بہت پہلے ہو رہی ہیں. اور یہی ہماری وجہ ہے. کس طرح کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ان کھانوں سے اتنی چربی ہوتی ہے کہ آپ کی نالیاں بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یا وہ چربی آپ کی نالیوں میں جمع ہو کے ایک جیلی بن جاتی ہے اور نالی کو بند کر کے ہارٹ اٹیک کر دیتی ہے. تو یہ بڑا ضروری، یہ دیکھیں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ کبھی کبھی مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ کہیں کھا لی اور تھوڑی مقدار میں کھا لی تو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی. جب آپ ان کو بار بار کھاتے ہیں اور ڈیلی آپ کسی دعوت میں جا رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور اس میں سے ہم کئی پچھلے پروگرام میں بتا چکے ہوتے ہیں کہ جب آپ اتنی مقدار میں اور اتنی فریکوینسی سے جب آپ چربی والی چیزیں اور تلی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کا خون جو ہے وہ تقریباً صفوف بن جاتا ہے اور اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ کیچڑ کی طرح نالیوں میں سے پھنس کے گزرتا ہے. اور وہ جب سلو چلتا ہے تو کئی دفعہ ادھر ہی جم جاتا ہے نالی میں اور بند کر کے اسے ہارٹ اٹیک یا گینگرین یا جو اسکیمیا وغیرہ کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ آپ کو ٹانگ بھی کاٹنی پڑتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اپنی خوراک کو سادہ رکھیں، یعنی کہ اس میں سے چکنائی یعنی پراٹھے نہ ہوں، خشک روٹی ہو، کبھی کبھی ہفتے میں 1 یا 2 دن آپ پراٹھا کھا لیں. اسی طرح سموسے پکوڑے اگر کھانے بھی ہیں تو کبھی کبھار ونس ان اے وائل. اگر آپ نے فاسٹ فوڈ کھانا ہے جیسے برگر کھانا ہے، اور آپ نے چپس وغیرہ کھانے ہیں اور کولڈ ڈرنک پینا ہے تو وہ بھی کبھی کبھار ہو تو ٹھیک ہے. جب آپ ہفتے میں 3-4 دن کھائیں گے اور بچوں کے ساتھ جائیں گے تو وہ بھی بچوں کو بھی بیماری ہوگی، آپ کو بھی بیماری ہوگی، موٹاپا آ جائے گا، اور شوگر اور بلڈ پریشر ہونے کے اور دل کی بیماری ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر اگر آپ نے یہ کھانا ہی ہے تو پھر اس کے بعد ایک عادت بنا لیں چلنے کی، کہ روزانہ کم کم میں نے 1 گھنٹہ چلنا ہے، پیدل چلنا ہے اور سپیڈ کے ساتھ چلنا ہے. تو بہت ساری یہ کیلری چلی جاتی ہیں اور کئی دفعہ خون میں سے یہ چربی کافی حد تک نکل جاتی ہے، آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے. اور پھر بیچ میں سے 2-3 دن کا گیپ دے کے یعنی سادہ خوراک رکھے، اور پھر کبھی کوئی ایسی کوئی چیز کھانی ہو تو کھا سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہ ہونا چاہیے کہ میٹھی چیزیں، شوگری چیزیں جن میں چینی بہت زیادہ ہے، مٹھاس بہت زیادہ ہے، مٹھائی، بیکری، یہ چیزیں ان کو اوائڈ کریں، کبھی کبھار کھائیں. زیادہ تر سبزی اور فروٹ پہ زیادہ زور رکھیں اور سلاد پہ زیادہ زور رکھیں. اور کولڈ ڈرنکس جتنے بھی ہیں، جتنے کولے شولے ہیں اور جتنے شربت ہیں اور جامع شیرین اور باقی سارے شربت ہیں، ان سے پرہیز کریں اور کبھی کبھار کھانے میں ان کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور سگریٹ نوشی نہ کریں اور ایکسرسائز اپنی پوری کریں. ٹھیک ہے مثلا جیسے آپ نے بولا، سب سے زیادہ کنسرننگ یہ ہے کہ ینگسٹرز میں یہ بیماری آ رہی ہے، جو کہ بڑی عجیب بات ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے ینگسٹرز کے. اور ایسے ایز ینگ ایز 20 ایئرز اولڈ میں بھی یہ ہارٹ اٹیک، جو پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کسی کو اس عمر میں بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو یہ اس میں آپ نے جیسے بتایا کہ ڈائٹ میں بڑے پرابلمز ہیں کہ لوگ جو ہماری نمبر 2 ایکسرسائز نہیں ہے، اسموکنگ، یہ تینوں ینگسٹرز میں ہائیسٹ ان کے سب سے زیادہ کاز بنتی ہیں. اور اس میں اس کی وجہ سے سر ایکسرسائز کتنی ہی الاؤڈ ہے کہ کتنی کی جائے کہ جس سے یہ بیماری کو روکا جا سکے؟ کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ کم از کم جو ہے نا آپ کو ہفتے میں 5 دن روزانہ آدھا گھنٹہ تیز چلنا چاہیے، واک کرنی چاہیے. اور اگر واک کے علاوہ اگر آپ جم جا سکتے ہیں اور آپ فٹ ہیں تو جم بھی کر سکتے ہیں، سائیکل چلا سکتے ہیں، ہائکنگ کر سکتے ہیں. وہ اگر آپ کریں تو وہ آپ کے لیے ہفتے میں 5 دن وہ ایکسرسائز
بہت بہتر ہے. اور اگر کہیں ویکنڈ پہ ہو تو آپ کوئی نہ کوئی سپورٹ یا کسی گیم میں جو ہے حصہ لے سکتے ہیں. اور سائیکل اگر چلائیں, اگر گاڑی کا اور موٹر سائیکل کا کم استعمال کریں تو آپ کی آٹومیٹکلی ایک سواری بھی ہو جاتی ہے اور آپ کی ایکسرسائز بھی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. سر ایک کالر ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں عبد الجلیل بول رہا ہوں میاں والی سے. جی سوال کیجیے گا. جی گزارش یہ ہے کہ یہ ایک نئی ٹیکنیک جس کا بہت چرچا کیا جا رہا ہے واٹس ایپ پہ بھی اور کچھ اشتہارات کے ذریعے بھی, ای سی پی, جی جی یہ کوئی نئی ٹیکنیک ہے جس میں کہ پریشر دے کے یہ وینس کو کھولا جاتا ہے. یہ کہ اس کے بارے میں ذرا کچھ اگر ہمیں پٹ اس وائز اباؤٹ اٹ. جی جی ضرور, آپ پروگرام سنتے رہیے, آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. سر عبد الجلیل صاحب تھے, انہوں نے دیکھا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ اسپیشلی ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہیں جس میں ایک طریقہ علاج ای سی پی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک طریقہ علاج ہے, اور اس بارے میں سر تھوڑا گائیڈ کر دیں تاکہ یہ کتنا افیکٹو ہے, کن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور یہ اور کس لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہے, اس کو سر ذرا دیکھیں ڈیٹیل سے یہ بتا دیں. شروع میں طریقہ علاج آج سے 20 سال پہلے اس کے ٹرائلز ہوئے تھے اور اس میں دیکھا گیا تھا کہ کیا جن لوگوں کی نالیاں بند ہے, تینوں نالیاں بند ہے, جن کو اینجیوپلاسٹی یا جو سرجری وغیرہ ایڈوائز کی جاتی ہے, تو کیا یہ اس کا متبادل طریقہ علاج ہے, اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں. تو اس وقت جو کیا گیا تھا تو اس میں پتہ یہ چلا کہ اس کا کچھ لوگوں کے سمٹم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن جو میکینیکل بلاکیج ہے نالیوں میں وہ نہیں ہٹتا, جو نالیاں بند ہیں وہ بند ہی رہیں گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو صحیح علاج ہے, آپ بائی پاس سرجری جو ہے وہ یا پھر کوئی اور علاج اسٹینٹ اور بیلون والا ہے وہ اس کا کرنا چاہیے, کھلے گا تب ہوگا. اچھا یہ آج کل واقعی یہ بات ان کی ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ پھیلایا جا رہا ہے اور پھر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کارڈیالوجسٹ سے کہ یہ کیا طریقہ علاج ہے. یہ کوئی طریقہ علاج نہیں. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں کہ یہ وہ لوگ جو لا علاج ہو چکے, یعنی آپ آئے ہیں اور آپ کی نالیاں تینوں بند ہیں, نہ آپ کا بائی پاس ہو سکتا ہے نہ آپ کی سٹینٹ ڈال سکتے ہیں, یعنی اتنی بیماری ہے کہ سٹینٹ ڈالنے کی جگہ بھی نہیں ہے اور اتنی بیماری ہے کہ بائی پاس بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو نالی کو جو اینڈوٹیکٹمی یا کھرچ کے اس کو صاف کر کے بائی پاس لگاتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا. اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے جی یہ بس یہ دوائی اس کا حل ہے اور کوئی علاج نہیں ہے. تو اس کے لیے پلیسیبو افیکٹ یا سائیکولوجیکل ہوتا ہے جی کہ یہ آپ کریں تو آپ کا درد کا آرام آ جائے گا. ان لوگوں کے لیے سائیکولوجیکلی یا ان کو ذرا تسلی دینے کے لیے یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ دی جاتی ہے کہ تاکہ چلے ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا کہ نہ بائی پاس ہو سکتا ہے نہ سٹینٹ ہو سکتا ہے, چلو یہ تو ٹرائی کرتے ہیں. تو اس میں سے اگر کوئی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن صحیح معنوں میں جو فائدہ ہے وہ آپ کے دوائی کھانے سے فائدہ ہے. اگر اسے کھانے سے آپ کا تھوڑا بہت درد ٹھیک ہو جاتا ہے تو بے شک کروا لیں, لیکن یہ بائی پاس کا اور سٹینٹ کا یہ نیم البدل نہیں ہے کسی صورت میں بھی. آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, اور یہ بہت زیادہ یہ وہ جو ہے نا ایک گمک ہے, مارکیٹنگ گمک ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کو لیور کرتے ہیں. دیکھ مریض ہمارا بیچارہ پہلے ہی ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے, جب وہ بائی پاس کا سنتا ہے یا سٹینٹ کا سنتا ہے تو اور پریشان ہو جاتا ہے. دونوں میں خرچہ ہوتا ہے, پھر سرجری میں آپ کو بڑا لمبا بے ہوش ہوتا ہے, پھر سینہ چاک کرتے ہیں, پھر دل بند کرتے ہیں, پھر بائی پاس ہوتا ہے, پھر دل دوبارہ چلاتے ہیں. تو اس میں کئی سٹیپس ہیں جس میں کسی جگہ پہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو مریض کہتا ہے جی کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈے, یا تو کوئی پیر صاحب کو ڈھونڈے جہاں سے دوائیں کروا لے, پھونک مروا لے, یا پھر کوئی اس طرح کا جو علاج ڈھونڈے جس میں سے آسانی ہو. لیکن یہ جو علاج ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ وقت کا ضیاع ہے. اگر آپ بائی پاس کروا سکتے ہیں, ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا تو ہو سکتا ہے بائی پاس, تو ضرور کروائیں. اگر سٹینٹ کی ضرورت ہے سٹینٹ ڈلوائیں, اس علاج کا کوئی فائدہ. یہ ان لوگوں کے لیے جو بالکل کوئی علاج نہ ہو اور آخر میں کہ یہ دوائی بھی اثر نہیں کر رہی تو چلو یہ ذرا کر کے دیکھتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی درد میں آرام آ جائے. تو یہ کوئی طریقہ علاج نہیں ہے, اور یہ اس کا بائی پاس کا اور سٹینٹنگ کا یہ کوئی نیم البدل اس سے نہیں ہے. رسک آف ڈیتھ کسی صورت کم نہیں ہو سکتا, شاید جو لا علاج ہیں ان کو شاید درد میں آرام آ جائے. جی بالکل. سر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا ٹائم ہے, ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈیک کلینک. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 051-945-0030. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم.
کال شاید ڈراپ ہوگی. سر ہم ابھی بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ طریقہ علاج کے بارے میں کچھ بات شروع ہوئی تھی, اور یہ ایفیکیسی جو اسٹینٹس کی یا بائی پاس کی ہے یہ پروون ہے, اور یہ تجربوں سے, اور اب تو خیر بہت سالوں سے, اور اس کے رزلٹس نظر آتے ہیں کہ جن کی جان جا رہی ہوتی ہے اور ان کو اسٹینٹس پڑتے ہیں تو ان کو جان واپس یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو اسی وقت جان جا سکتی ہے, کیونکہ دل اس وقت اسٹینڈ سٹل یا ریسٹ میں جا سکتا ہے اور اس کا علاج ہوتا ہے. سو یہ جو اسٹینٹس ڈالنے کا سر طریقہ کار ہے, یہ کیا اس سے کوئی نقصان بھی ہوتا ہے یا یہ صرف فائدہ ہی ہے, اور ان جن لوگوں میں ڈالا جاتا ہے ان کو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں, جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اتنی نالیاں بند ہیں اور اس میں سے وہ نالیاں جب بند ہوتی ہیں تو آپ کو یا تو کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, سمٹمز ہوتے ہیں, چیسٹ پین ہوتی ہے, یا پھر اگر وہ نہیں ہوتی تو آپ کو تھیلیم اسکین پہ پتہ چلتا ہے جی کہ آپ کا یہ نالی جو ہے یہ پرابلم دے رہی ہے اور اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. تو پھر اس میں آپ اسی حساب سے مریض کو ایڈوائز کرتے ہیں, اس میں اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں. یا پھر اگر ایسی بیماری ہے جس میں اسٹینٹ نہیں ڈال سکتا اور کمپلیکیٹڈ ہے, بہت ایسی جگہ پہ بند ہے جہاں پہ اسٹینٹ ڈالنا مشکل ہے یا ناممکن ہے, یا پھر اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ وہ فائدہ نہیں ہوگا جو کہ بائی پاس سے ہوگا, تو پھر آپ مریض کو بائی پاس کے لیے ریفر کرتے ہیں. اور یہ ڈیفینٹ طریقہ علاج ہے کئی سالوں سے, اور اس کے رزلٹس دونوں کے بہت اچھے رزلٹس ہیں, اور مریض جو ہے اس سے صحت یاب ہوتے ہیں, اور پلس ان کی جو زندگی اس سے جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, لمبی ہوتی ہے اس علاج کے ساتھ. ادروائز جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کی 3 نالیاں بند ہوں اور کوئی علاج نہ کروائیں, دوائی بھی نہ کھائیں, تو کسی وقت بھی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور آپ کی جان جا سکتی ہے. یا تو ہارٹ اٹیک ہو کے دل کمزور ہو جائے گا, نقصان پہنچائے گا اور ہارٹ فیلئر وغیرہ ہو سکتا ہے, یا اور کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, یا پھر آپ کی جو ہے وہ فوراً کارڈیک اریسٹ ہو گئے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو آپ نے جب آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کوئی بتایا کہ یہ طریقہ علاج ہے, پریفریبلی یہ ہے کہ آپ یہ والا سلسلہ کروا لیں, تو پھر وہ ضرور علاج کروا لینا چاہیے تھا. اس کے ساتھ لوگ دیکھیں علاج کرواتے ہیں, اسٹینٹ ڈلواتے ہیں, اینجیوپلاسٹی کرواتے ہیں, بائی پاس کرواتے ہیں, سالہ سال تک ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے, فٹ رہتے ہیں, اور فٹ ہو کے اپنے سارے کام کاج کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہیں جو ہم جب اسٹینٹ کسی کو ڈالتے ہیں یا بائی پاس کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو بندے کو ہم 100% فٹ کرتے ہیں. وہ فٹ ہو کے اپنے روزانہ کے روزمرہ کے جو کام کاج ہے, اپنا روزگار ہے وہ جاری رکھ سکے, کمائی اپنی جاری رکھ سکتے, اپنی فیملی کو لک آفٹر کر سکے, اور روزانہ کے سارے اپنے کام وہ کر سکے. تو وہ اس کو علاج کیے اس لیے جاتا ہے کہ اسے فٹ کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا علاج کیا تو وہ پہلے سے ڈسیبل ہو گیا, نہیں, اس کو علاج جو ہوتا ہے اس کو فٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور جب اس کی اینجیوپلاسٹی, اسٹینٹ اور بائی پاس ہوتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ فٹ ہو کے بہتر طریقے سے اپنے سارے کام وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, ایک کال کو پروگرام کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ٹھیک, کون اور کہاں سے بول رہے ہیں, تعارف کرا دیں. یہ میں منظور بات. جی منظور صاحب سوال کریں. آپ کی آواز, منظور صاحب آپ کی آواز بہت. میں نے آپریشن کروایا تھا میں رمضان میں. جی. تو وہ انہوں نے مطلب ہے کہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی وہ کہہ رہے تھے اپنا برگیڈیئر صاحب, وہ مطلب ہے کہ آزاد ہوئی ہے, کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بائی پاس کیا یہ دائیں ٹانگ سے. جی. اس کے بعد مجھے کمزور محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور بائی پاس آپریشن ہوا تھا آپ کا؟ یہ 4 رمضان کو ہوا تھا. جی بائی پاس ہوا تھا, اور انہوں نے دائیں ٹانگ سے کوئی آپ کی وہ وین لی تھی؟ نہیں, میری ہارٹ بیٹ جو تھی وہ بہت تیز تھی. جی. منظور صاحب آپ کو شاید کال دوبارہ کرنی پڑے, آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے, اور ایک دفعہ دوبارہ کال کر لیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. کال ڈراپ ہوگی سر, ریسیپشن کا مسئلہ تھا. تو ہم یہ ڈسکس کریں کہ یہ سارے جو طریقہ علاج ہیں مفید ہیں, اور ان سے پھر آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. اور علاج کرنے کا مقصد بیمار کرنا نہیں, بلکہ اس سے انسان فٹ اور اپنی ساری روزمرہ کے کام کر سکتا ہے. سر ایک دفعہ جب اسٹینٹ یا بائی پاس ہو جاتا ہے یا اسٹینٹ پڑ جاتے ہیں کسی کو, تو میڈیسنز وہ کیا ضروری ہوتی ہیں, اور کس قسم کی میڈیسنز ہیں جو سارے لائف لانگ کھانی چاہیے؟ دیکھیں جو بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب جنہوں نے آپ کو اسٹینٹ ڈالا ہے, اینجیوپلاسٹی کی ہے, جنہوں نے بائی پاس کیا, اور وہ جو آپ کو دوائیاں لکھ کے دیں وہ آپ دوائیاں باقاعدگی سے لیں اور اپنی مرضی سے بند نہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پوری کوشش ہوئی ہے اور اتنا خرچہ ہوا آپ کا بھی, اور اس میں سے اسٹینٹ ڈالیں یا بائی پاس وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے, کیونکہ بائی پاس فوراً بند ہو سکتے ہیں.
اگر آپ نے دوائی نہ لی، اور اسی طرح سٹینٹ فوراً بند ہو سکتا ہے اگر آپ نے دوائی نہ لی. تو دوائی لینا جو ہے وہ شرط ہے، اور جب آپ کو یہ دونوں مسئلے ہوں تو کئی دفعہ ان میں سے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں، 2-3 ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو ساری عمر جاری رکھنی ہوتی ہے، اس کو آپ بند نہیں کر سکتے. تو اس لیے کوئی دوائی آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، وہ ڈاکٹر جس نے آپ کی انجیوپلاسٹی یا بائی پاس کے، اس کے مشورے کے بغیر آپ نے بند نہیں کرنی. دوائی کا جاری رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک بالکل. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں منظور بات کر رہا ہوں ارتباط پرتیال سے. جی سوال کیجیے گا منظور صاحب. یہ میں نے پیچھے رمضان میں میرا آپریشن ہوا تھا، یہ بائی پاس AFIC سے. جی ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کیا تھا یہ دائیں ٹانگ سے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بعد یہ ایک تو میری یہ ٹانگ جو ہے وہ زیادہ درد کر رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اس پہ ویکنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ بائی پاس آپریشن کیوں کیا گیا تھا، اور آپ کو مسئلہ کیا ہوتا تھا، اور یہ کیوں کیا گیا تھا؟ یہ میری بیٹ جو تھی وہ بہت تیز ہوتی تھی. ٹھیک ہے. کیا یہ اینجیوگرافی کے ذریعے کینولا ڈال کے انہوں نے کیا تھا؟ ہوش میں تھے جب یہ پروسیجر ہو رہا تھا، یا بے ہوشی کے ساتھ ہوا تھا؟ نہیں، اسٹارٹ جو میں نے پہلے انجیوگرافی میری جو ہو گئی تھی، انجیوگرافی کے ساتھ کیا انہوں نے اسٹارٹ ڈالا تھا. ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ کے بعد پھر بھی مجھے مطلب ہے کہ وہ ہارٹ بیٹ میری تھی وہ بہت تیز تھی. ٹھیک ہے. تو وہ ہارٹ بیٹ تیز ہونے کی وجہ سے پھر دوبارہ پھر میں گیا ہوں، تو پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ برگیڈیئر شبیر صاحب ہیں جی جی. تیسری منزل پہ، انہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہارٹ بیٹ بہت، ٹھیک. تو اس وجہ سے پھر انہوں مجھے نے یہ بتائیے، میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آپریشن کون سا تھا؟ کیا چھاتی سامنے سے انہوں نے چاک نہیں چھاتی کھولی نہیں تو سر، نہیں کی؟ یہ نہیں، یہ دائیں ٹانگ جو ہے یہ جو ادھر سے کیا ہے انہوں نے، ٹھیک میں سمجھ گیا. گھٹنے سے تھوڑا سا اوپر. ٹھیک ہے. تو کیا اب اس کے بعد اس پروسیجر کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ ابھی آپ بہتر محسوس کرتے ہیں؟ دھڑکن بہتر ہوگی آپ کی؟ نہیں، وہ تو دھڑکن تو میری کم ہو گئی ہے، دھڑکن تو کبھی نہیں ہے، لیکن یہ درد ہے کہ ہوتی اس ہے کی آپ کو؟ کمزوری ہے بہت زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ میری ٹانگ یہ بہت زیادہ درد کرتی ہے کسی ٹائم. جی. آپ نے بالکل مطلب آپ نے دوبارہ چیک اپ کرایا ڈاکٹر صاحب کو کہ یہ میرا ٹانگ کا مسئلہ ہے؟ انہوں نے آپ نے دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو چیک کرایا کہ مجھے اس ٹانگ میں مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس سے درد بہت زیادہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. سر منصور صاحب تھے، انہوں نے ایبٹ آباد سے کال کی. ان کا کوئی پروسیجر ہوا تھا جس کے بعد ان کی ٹانگ کا کچھ مسئلہ ہے، اور وہ بتا رہے تھے. تو اس بارے میں ان کو کچھ گائیڈ کیا کیا جا سکتا ہے سر؟ جی آئی تھنک موسٹ آل EP کا کوئی پروسیجر ہوا تھا، اور اس پہ انہوں نے علاج کیا، اور علاج تو ٹھیک ہو گیا، لیکن ان کا ٹانگ کے درد کی جان نہیں چھوٹی. اور ابھی ٹانگ یہ دیکھیں، یہ جو ٹانگ والا درد ہے بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شروع میں ہی چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے اس کو محسوس کرتے رہتے ہیں. تو اس میں کوئی فکر والی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ نارمل ہے. اور اگر کہیں ٹانگ کا درد ہو تو کوئی نہ کوئی درد کی گولی کھا لیا کریں. روزانہ درد کی گولی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹا موٹا درد رہتا ہے، اور اس کو نظر انداز کریں تو زیادہ بہتر ہے. باقی جو دوائیاں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو لکھ کے دی ہیں وہ دوائیاں لیتے رہیں. جو کمزوری آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ ڈاکٹر صاحب یا آپ کے نزدیک جو وہاں پہ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر صاحب، ان سے بات کر لیں. کوئی نہ کوئی وائٹامنز یا طاقت والی گولی لے لیں، اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. دل کی طرف سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو دل کا جو مسئلہ تھا انہوں نے حل کر دیا ہے. اور یہ جو کمزوری آپ کہہ رہے ہیں یا ٹانگ میں درد ہے، یہ معمولی چیز ہے، اس کی زیادہ فکر نہیں کرنی اور زیادہ سر پہ آپ نے سوار نہیں کرنا. آپ یہ سمجھیں کہ آپ 100% ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، اور یہ والا معمولی سا مسئلہ ہے جو آپ چھوٹی موٹی دوائی سے، درد کی کسی دوائی سے یا وائٹامن سے ٹھیک کر سکتے ہیں. سر ہم ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ سر وہ یہ نارمل سے بات کر رہا ہوں. تو وہ سال پہلے نا، 1 سال پہلے وہ ان کو وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹی وی پہ ذرا آواز لیٹ آتی ہے. ٹی وی کی آواز کائنڈلی بند کر دیں. اپنا نام دوبارہ بتائیے. جی سرفراز نارمل سے بات کر رہا ہوں. جی سرفراز صاحب سوال کیجیے گا. سر بات یہ کہ 1 سال پہلے وہ والد صاحب کو اٹیک ہوا تھا. 75 سال اس کی عمر ہے. جی 75 سال عمر ہے. تو ان کو اٹیک ہوا تھا، تو وہ چیک کروایا تھا، تو ان کے تقریباً 3 ہاتھ ان کے. ٹھیک ہے. ہاں جی
तीन वाल बंद है, तो वो तो मेडिसिन ले रहे हैं, तो मसला तो नहीं है कोई भी, 1 साल हो गया, कोई मसला नहीं उनको हो रहा, कोई किसी किस्म का दर्द नहीं, वैसे ही चल फिर रहे हैं जैसे पहले वो उनकी लाइफ थी वैसे ही वो गुजार रहे हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है। तो वो कह रहे थे कि इसके बाद वो दवाई अभी भी वही टीम के साथ ले रहे हैं, तो कह रहे हैं तो उनसे पूछें कि आगे ये कितनी देर तक दवाई ये सारी ठीक। मेडिसिन अपना नाम बता दें, मेडिसिन आप बता सकते हैं कौन कौन सी खा रहे हैं? मेडिसिन तो वो काफी 5-6 मेडिसिन है वो, तो मतलब आपने इसके बाद दोबारा डॉक्टर साहब को कब चेक कराया, यानी अभी लास्ट टाइम आखिरी दफा कब डॉक्टर साहब को चेक कराया? ये तकरीबन मेरा 6 महीने हो गए हैं, उसके अंदर 3-4-5-6 महीने हो गए। ठीक है। और ये बताइए कि उनको आपने बताया था ये दवाइयाँ कुछ ये एडजस्ट कर दें या नहीं, उनसे बात नहीं हुई इस बारे में? नहीं, वो उनसे पूछ के वही दवाई वो कर रहे हैं, उसके बाद नहीं चेक करवाया अभी तक उनको लाहौर से। ठीक है। सो चलें, आपको बताते हैं, आप नाम अगर दवाइयों का बता सकें तो शायद आपको बेहतर जवाब दिया जा सके। अच्छा, वो तो फिर वो काफी मुश्किल होगा। चलें जी, कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको सवाल का जवाब लेते हैं। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, हाजिर होते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है सर। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे और सरफराज साहब, इन्होंने बताया इनके वालिद साहब 75 ईयर्स उनकी उम्र है और उनको हार्ट अटैक हुआ था साल पहले और 3 शरीयानों का मसला था और दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। पर पूछना ये चाहते थे कि ये वो पूछते हैं कि दवाई कितना अरसा खानी है और ये कब तक खानी पड़ेगी सर? देखिए, जब आपको दिल की बीमारी डायग्नोज हो जाती है या तशखीस उसकी हो जाती है और इनका तो हो गया, उन्होंने बता दिया कि 3 शरीयाने बंद है, तो इसका मतलब ये है कि आपको दिल की बीमारी उन्होंने बताया होगा बाईपास करवाना है या स्टेंट डलवाना है या दवाइयाँ जारी रखनी है। तो अगर इसकी दवाई जारी रखनी है तो सारी उम्र दवाई जारी रखनी है, और उसमें से आप गाय बगाए 2-3 महीने के बाद डॉक्टर साहब को जगह दिखा दिया करें और डॉक्टर साहब आपके टेस्ट कर लें, और टेस्टों में अगर कोई दवाई बंद करनी है या किसी की डोज जो है बढ़ानी है तो वो बढ़ा लें और आपकी तबीयत के हिसाब से वो नुस्खा जो है वो एडजस्ट करते चले जाए, लेकिन दवाई बंद नहीं करनी। अगर आप इस हालत में जब आपकी 3 शरीयाने बंद हों और बगैर डॉक्टर के एडवाइस के आप दवाइयाँ बंद कर दें तो आप फिर हार्ट अटैक के साथ अस्पताल पहुँचते हैं, जिसमें से आपको फिर और हार्ट फेल हो गया, फिर और कॉम्प्लिकेशन हो गई, हार्ट कमज़ोर हो गया, जिसमें से आपके लिए इवन सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के हालात होते हैं। और अगर आप दवाई बाकायदगी से खाते रहें तो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं, हार्ट अटैक या उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, काफ़ी हद तक उससे बचा जा सकता है। आप डॉक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये दवाइयों की तादाद ज़्यादा है, क्या मुमकिन है कि ये दवाइयाँ थोड़ी सी कम हो जाएँ? तो दवाई डॉक्टर साहब आपकी तबीयत के हिसाब से जितना कंट्रोल हुई है, जो फालतू कोई दवाई है उसको बंद करके आपके नुस्खे को मुख्तसर कर सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट जरूर करें कि कम हो सकते हैं, कि जहाँ भी डॉक्टर साहब आपको कहें कि नहीं ये दवाइयाँ ज़रूरी हैं और आपने ये खानी है, तो फिर वो दवाइयाँ जारी रखनी चाहिए और अपनी मर्जी से दवाई को बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं कौन? दोस्त बोल रहा हूँ बेरा सरगोदर। जी, सवाल कीजिएगा। मैंने 2012 में मुझे दिल की तकलीफ हुई थी और मैंने FIC से स्टेंट डलवाया था। जी, ठीक है। अभी मुझे तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे पाँव जो है ना दोनों ये नीचे इसके तलवे जो है वो सुन्न हो जाते हैं, को तकरीबन 2 महीने हो गए। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 75 ईयर है। ठीक है। आपको शुगर है? नहीं, शुगर नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर है जी। वो भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो उन्होंने ब्लड प्रेशर की दवाई दी थी और उस वजह से मुझे है, और मुझे शुगर नहीं है। आपने खून के टेस्ट लास्ट टाइम कब कराए थे? उसमें यूरिक एसिड और बाकी टेस्ट आपके ठीक आए थे? मैंने ऑपरेशन कराया था, मेरी जो बाईं गाल पे रसौली थी, उस वक्त मैंने ये टेस्ट कराया था, उसमें कोई चीज नहीं निकली थी। ठीक है। आजकल आप मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करते हैं? मैं लिपिडेट VMG इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोप्रिन 75 mg जी। राइजुक जो है 20 mg जी। और जो है नाइट्रोमेंट ये जो 2.6 mg जी। और मनीटर जो है 2.5 mg। ठीक है। वॉक करते हैं? जी, वॉक करते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं? हाँ, वॉक मैं करता हूँ। ठीक है। और उसमें कोई तकलीफ तो नहीं होती? कोई कमर की दर्द वगैरह तो नहीं है आपको? हाँ, कमर की दर्द है मुझे जी। और और मुझे वैसे चलते हुए कोई जो तकलीफ नहीं होती, दिल की तकलीफ नहीं होती। ठीक है।
اور یہ جو پاؤں جلتے ہیں یہ رات کو زیادہ تنگ کرتے ہیں یا دن کو؟ یہ جو پیر جلتے ہیں آپ کے، یہ رات کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یا دن کو بھی ہوتا ہے؟ نہیں یہ جو ہے نا مجھے دن کو بھی یہ لگاتار جو سن رہتے ہیں پاؤں ان کا تلوا، ٹھیک ہے. اور آپ نے بولا اس میں جی جی آپ نے بولا کہ آپ کو یعنی دن اور رات دونوں میں آپ کو یہ مسئلہ رہتا ہے، تو کیا یہ جو آپ کی آپ نے کمر وغیرہ کا ایکس رے بھی کوئی کرایا ہے، کوئی ریڑھ کی ہڈی میں کا؟ نے ایکس رے نہیں کرایا، ویسے مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی. ٹھیک. آپ کو شرٹکا وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ اس طرح کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں اور مجھے کوئی مسئلہ اور نہیں کوئی ہے. مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر بھیرا سے کال تھی، انہوں نے بتایا ان کو 2012 میں اسٹینٹ ڈلے ہیں، دوائیاں باقاعدگی سے کھا رہے ہیں، پاؤں نیچے سن ہو جاتے ہیں، کچھ کمر میں درد کا بھی احساس ہوتا ہے، اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. جی آئی تھنک یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں نیوروپیتھی وغیرہ ایج ریلیٹڈ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں سے آپ ایک تو وجہ شوگر ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں مجھے شوگر نہیں ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ اپنے فریش ٹیسٹ شوگر کے وہ ضرور کروا لینے چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ کوئی نہ کوئی وائٹامن جو ہے، جو ملٹی وائٹامن ہے، نیوروبیان ہوگی یا بیبی ڈاکس ہو گیا یا سربیکسڈ ہوگی، اس طرح کی گولی ایک گولی روزانہ شروع کر دیں. اور اس میں سے کئی دفعہ اس ایج پہ کئی دفعہ گولی جب ہضم نہیں ہوتی تو کئی دفعہ وائٹامن کے جو انجیکشن لگانے سے وہ کافی فائدہ ہو جاتا ہے. تو انہیں چاہیے کہ یا نیروبیان کے انجیکشن جو ہے کوئی 7 انجیکشن لگوا لیں، ایک دن چھوڑ کے انجیکشن لگوا لیں، اس سے فرق پڑے گا. اور اگر رات کو کہیں یہ زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے تو پھر باقی گولیاں جو گیبیکا یا اس طرح کی گولی ہے جو رات کو کھانے کے بعد یہ لے سکتے ہیں، اس سے کافی حد تک ان کو اس سے افاقہ ہو جائے گا. اور اس میں سے جو میں نے ٹیسٹ کہے ہیں وہ ٹیسٹ ضرور کروا لیں. اور ایک دفعہ اپنے جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں جو ان کے نزدیک ادھر وہاں پہ نزدیک ہوتے ہیں انہیں بھی دکھا لیں. لیکن پہلے یہ وائٹامن کھا لیں، طاقت والی کوئی گولی کھا لیں یا طاقت والے انجیکشن کو ساتھ لگوا لیں ایک دن چھوڑ کے. ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ فرق پڑے گا. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. ہم نے آج ورلڈ ہارٹ ڈے کے بارے میں بات کی، اور میں چاہوں گا کہ اب تھوڑا کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس کچھ تھوڑے دے دیں، کچھ آپ کہنا چاہیں تو. جی آئی تھنک اس میں بڑا ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک پورے خاندان میں ایک مریض دل کا ضرور ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے اگر اس خاندان میں یہ ہے تو وہ جو بچے ہیں یا وہ فیملی ہے ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ جو چیزیں ہم نے شروع میں بتائی کہ خوراک میں احتیاط کریں، پیدل چلنا شروع کر دیں، واک کریں، سگریٹ کو نوشی کرتا ہے تو چھوڑ دیں، کسی کو بلڈ پریشر شوگر ہے تو اس کو کنٹرول کر کے رکھے، اپنی نیند 6 سے 8 گھنٹے پوری کرے، اور جو غیر ضروری جو ٹینشن سٹریس اس سے بچنے کی کوشش کرے، اور باقاعدگی سے اپنا چیک اپ کرائے جس کے خاندان میں یہ بیماری ہے. اور اس کو 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد اپنے ریگولر سال میں ایک دفعہ بلڈ ٹیسٹ ہو جائے. اگر کہیں کسی کا کولیسٹرول یا شوگر ہے تو اس کو کنٹرول کر لیا جائے. اسی طرح بلڈ پریشر زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کر لیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ای سی جی یا ایکو جو ہے سال میں ایک دفعہ ضرور کروا لینی چاہیے. اگر وہ نارمل آئے تو بہت اچھی بات ہے، ری ایشورنس ہو جاتی ہے. اگر اس میں سے کوئی خرابی آئے تو شروع میں بیماری کا پتہ چل سکتا ہے اور شروع سے بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے. تو اس میں سے ایسے کرنے سے ہم اپنی صحت کا دھیان رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہو تو اس کو وقت پہ ٹھیک کر کے اس کے جو برے اثرات ہیں اس سے بچ سکتے ہیں. سر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا، اور آج جو جتنی مفید باتیں ہوئی ہیں آپ ان پر عمل کریں گے. اگلے پیر کو ہم دوبارہ اس پروگرام کے ساتھ لائیو شامل ہوں گے. یہ پروگرام 6:30 بجے انشاءاللہ نیکسٹ پیر کو دوبارہ حاضر ہوں گے. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.